बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, बात यह है के साथ मैं हूँ हिना आदिल। नाज़रीन, मौजूदा हुकूमत ने आखिरी दिनों में जिस तूफ़ानी रफ्तार से कानून साजी की है उस पर सेनेट में हुकूमती इत्तेहादी भी सर पकड़ कर बैठ गए हैं। सिर्फ 2 दिनों में कौमी असम्बली से 53 बिल मंजूर करवाए गए हैं। ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट में तरमीम पर भी मुखालफत सामने आई है। इसके साथ साथ जहां एक तरफ ईवान में कानून साजी में तेजी आई है, वहीं अदालती फैसलों में भी बड़ी पेशरफ्त हो रही है। आज सुप्रीम कोर्ट ने दूसरी बार हुकूमत की जानिब से फुल कोर्ट बनाने की इस्तदा मुस्तरद कर दी है। ये समाअत 9 मई के वाक़यात के बाद आम शहरियों के फौजी अदालत में ट्रायल पर उठने वाले सवालात से मुतालिक है। क्या 9 मई के मुल्ज़िमान के खिलाफ अब मिलिट्री कोर्ट में मुकदमात चल सकते हैं या नहीं? इसके अलावा तोशा खाना केस ट्रायल पर उठने वाले सवालात से मुतालिक आपको ये भी बताएं कि जज हुमायूं दिलावर कोई और बड़ा फैसला देने वाले हैं क्या कल चेयरमैन पीटीआई के इस केस में गिरफ्तारी का इम्कान है? इन तमाम सवालों के हम जवाब जानेंगे आज के प्रोग्राम में। हमारे साथ मौजूद होंगे नसीर वागा साहब, रिजवान रजी साहब, सलमान आबिद साहब, हमें ज्वाइन करेंगे बैरिस्टर हसनैन साहब और ब्रिगेडियर रिटायर्ड हारिस नवाज साहब। सबसे पहले मैं वागा साहब आपसे आगाज़ करती हूँ। जिस बर्क रफ्तारी से ये कवानीन पास हो रहे हैं, क्या लगता है आपको आगे चलकर कितना बड़ा मसला खड़ा हो सकता है? अच्छा, सबसे बड़ी बात तो ये है, मैं अल्लाह का शुक्र अदा कर रहा हूँ कि सारे लोगों को बशमूल जो इस वक्त पीडीएम में पार्टीज़ हैं, जो इस वक्त पार्लियामेंट में बैठी हुई हैं, वो सब ही इस बर्क रफ्तारी से परेशान हैं और यूँ लग रहा है कि पता नहीं क्या होने जा रहा है। क्या पाकिस्तान में इसके बाद कोई कौमी असम्बली नहीं आएगी और हम जल्द अज जल्द ऐसी कानून साजी कर जाएं? अच्छा, इससे पहले क्या होता रहा? अभी इतना अरसा तो इनके पास वक्त था और यही सिचुएशन थी। ये चाहते तो फिर ये सारी कानून साजी पहले भी हो सकती थी। इससे थोड़ा सा अंदाज़ा ये हो रहा है कि शायद कोई इरादा नहीं था शायद इलेक्शन करवाने का कि हम इसी को किसी तरह से प्रोलॉन्ग कर लेंगे। वो जो एक आइन के अंदर शिक है, बैरिस्टर साहब ज़्यादा बेहतर बताएंगे कि जी हम 6 महीने मज़ीद इसको प्रोलॉन्ग कर सकते हैं, वो भी एक इरादा हो सकता है। अब जब बहुत ज़्यादा प्रेशर आया पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तरफ से और दूसरे भी कुव्वतों की तरफ से, यकीनन कि जी इलेक्शन जो हैं वो वक्त पर होंगे और ये जो पार्लियामेंट है ये अपना जो इसके पास इस वक्त मैंडेट, जो इसका वक्त है वो पूरा करके और इलेक्शन की तरफ हम लोग जाएंगे और आगे केयर टेकर गवर्नमेंट बनेगी। इस सूरत हाल में ये नज़र आ रहा है कि कितनी जल्दी और कितनी तेज़ी से ये कानून साजी जो की गई है और पता ही नहीं चल रहा कि कौन किस वक्त क्या बिल पेश कर रहा है और कौन सी कमेटियां हैं, कहाँ से ये आ रहा है, कहाँ से जा रहा है। इस अफरा तफरी के अंदर जो अभी आप जिस बिल का जिक्र कर रही थी कि सीक्रेट एक्ट के बारे, हैरान कुन बात है कि उस एक्ट के अंदर जो एक सबसे अहम बात जो मैंने सुनी है वो ये है कि कोई भी खुफिया एजेंसी, कोई ये जो लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज़ के अलावा, अब आपको अंदाज़ा हो गया है कि वो ISI है, वो MI है, कोई भी जो बड़ी एजेंसी है, वो किसी भी शख्स के घर में किसी भी वक्त छापा मार सकती है और गिरफ्तार कर सकती है और वो एविडेंस इकट्ठे कर सकती है और उसको इसके लिए किसी किस्म के कोई सर्च वारंट की ज़रूरत नहीं है। आज तक तो हम ये सुनते आए हैं हर जगह पे पब्लिक लोग, बैरिस्टर साहब बताएंगे, लोग एतराज़ करते थे। देखें जी, लोग पूछते थे आपके पास सर्च वारंट है, आपके साथ लेडीज़ पुलिस है, आपके पास कोई FIR है, किसी अदालत का कोई हुक्मनामा आपके पास है, आप ट्रेस पासिंग करें, आप मेरे घर के अंदर आ गए, भाई आपने तोड़ फोड़ की, मुझे गिरफ्तार कर रहे हैं, सामान उठा रहे हैं। इसका मतलब ये है कि अब कोई सवाल नहीं करेगा, किसी को कोई जवाब नहीं मिलेगा। फिर कहाँ गए वो ह्यूमन राइट्स, वो जो बुनियादी हकूक़ हैं जो हमारे आइन के अंदर शुरू में ही लिख दिए गए? इसका मतलब है सब कुछ सनब कर दिया जाएगा। और इस सीक्रेट एक्ट के बारे तो खुद जो पार्लियामेंट के अंदर लोग बैठे हैं वो बड़े परेशान हैं और हैरान है कि अगर ये पास हो गया, जब ये कानून साजी हो जाएगी, ये याद रखें ये वक्त सब पे आना है। अगर आप चंद लोगों के लिए, किसी खास पॉलिटिकल पार्टी के लिए इस तरह की कानून साजी करेंगे तो ये नहीं होगा कि ये कानून साजी आपके जाने के बाद नल एंड वाइड हो जाएगी। ये वाला हथौड़ा सब पे फिर इस्तेमाल हो। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। रजी साहब, आपका क्या ख्याल है, ये जो बर्क रफ्तारी से कानून साजी की जा रही है, बिल मंजूर कराए जा रहे हैं, हमने देखा कि सेनेट में भी इस पर एहतजाज भी किया जा रहा है, क्या मुस्तकबिल में ये हुकूमत के गले पड़ सकती है?
بالکل پڑا کرتی ہے. اگر آپ کو پیکا ایکٹ یاد ہو جی تو وہ الحمدللہ پی ایم ایل این نے بڑے چاؤ کے ساتھ منظور کروایا تھا, اور سب سے زیادہ کارکن جو اٹھائے گئے وہ پی ایم ایل این کے اٹھائے گئے. ہم جرنلسٹوں پہ تو ہر موسم میں ہی برق گرتی ہے نا, لیکن ابھی تک وہ مقدمات بھگت رہے ہیں. وہ 1.5 سال کی حکومت کے اندر پی ایم ایل این کے اپنے ورکر کے بھی مقدمات ختم نہیں ہوئے, باقیوں کو تو آپ ایک سائڈ پہ رکھ دیجئے. لیکن بات اپنا واگا صاحب جو ہیں یہ بڑے منسلک یعنی کنیکشن والے صحافی ہیں. مجھے جو 9 فروری 2019 کو اٹھایا گیا تھا تو میرا ایک موبائل چھین لیا گیا تھا. واگا صاحب آپ کی بڑی واقفیت ہے یار, وہ واپس دلوا دیں. او بھائی پہلے بھی وہ یہی کرتے ہیں, جو کچھ اٹھاتے ہیں. یعنی آپ اندازہ فرمائیں پہلے صرف اتنا تکلف ہوتا تھا کہ کوئی ایجنسی جو ہے وہ جناب سلمان عابد صاحب کو یا واگا صاحب کو اٹھاتی تھی تو وہ کوشش کرتی تھی کہ اس کی ایف آئی آر متعلقہ تھانے سے کٹ جائے اور پھر اس کی گرفتاری شو کر دی جائے کہ یہ جناب متعلقہ تھانے کے اندر جو ہے نا, یہ دیکھیں جی فلاں پولیس نے گرفتار کیا تھا, ہم نے تو نہیں گرفتار کیا. اب اس چیز کو لیگل کور پہنا دیا گیا ہے. وہ سینہ تان کے کہیں گے. میں اس کے بارے میں بڑا آپٹمسٹک ہوں اس حوالے سے کہ اگر بدقسمتی سے خدا نہ خواستہ یہ قانون پاس بھی ہو جاتا ہے تو ہماری عدالتیں جو ہیں وہ اس کو ان وائلیشن آف فنڈامنٹل رائٹ ہے, یہ آئین کی بنیادی سپرٹ اور ڈھانچے کے مخالف ہے. 9 مئی 9/11 تھا ہمارے لیے, 9 مئی کا دن 9/11 تھا, اور 9/11 کے بعد جو امریکہ کے اندر ہوا, جس طرح وہاں پہ ری فریم کیے گئے ادارے سارے, ہمارے ہاں بھی اس طرح کیے گئے ہیں. لیکن بھائی فنڈامنٹل رائٹ تو نہ آپ چھینیے ہمارے جینے کا, ایک آزاد فرد کے طور پہ سانس لینے کا یہ حق تو نہ چھینیے آپ. اس قانون سازی کے اندر تو سارا کچھ ہی, اور قومی مفاد بھی اس کے اندر فیصلہ ڈیسائیڈ کر دیا گیا, لکھ دیا گیا ہے. اور میرے جیب کے اندر سے لکھا گیا یا نہ لکھا گیا, اگر لفظ برآمد ہو جائے گا, یہ ان ریٹن کا مجھے نہیں سمجھ آئی کہ شاید اس یہاں پہ وہ بولا گیا کہنا چاہ رہے ہوں, وہ قانون کا جو تھوڑا سا میں نے ٹیکسٹ پڑھا ہے, ریٹن اور ان ریٹن. اب ان ریٹن الفاظ کون سے ہوتے ہیں جو کہ وہ ادارہ برآمد بھی کر سکتا ہے اور ایز این ایویڈنس عدالت کے اندر پیش بھی کر سکتا ہے اور عدالت اس کی ایویڈنس قبول بھی کر سکتی ہے. یہ میرا خیال ہے بہت جلدی کے اندر. لیکن ایک بات ہمیں نہیں بھولنی چاہیے, یہ 53 قوانین کی آپ نے نشاندہی کی ہے, اس میں سے 27 یا 29 نا یونیورسٹیز ہیں جو پنجاب کے اندر قائم ہونی ہے. اب ایک دم فلیئر اپ ہو گیا جی پنجاب میں کیوں قائم ہونی ہے جی, گوادر یامی یونیورسٹی جو ہے وہ پنجاب میں, یونیورسٹی بھی لاہور میں. میں عرض کرنا چاہ رہا ہوں کہ مطلب کل کو آپ یہ بھی کہہ دیں گے نا کہ چمن آئس کریم والا جو ہے وہ بیڈن روڈ لاہور پہ کیوں کھلا ہوا ہے, اسے تو کوئٹہ میں ہونا چاہیے. لیکن مارکیٹنگ کر رہے ہیں اصل میں مسئلہ یہ ہے کہ دیکھیے یہ ہے پرائیویٹ مالکان, یہ ہے تعلیم فروش مافیا, یہ ہے جنہوں نے آپ کے اور میرے بچے کو تعلیم سے محروم کیا ہے. بھاری فیسیں لے کے یہ ڈگریاں دیتے ہیں, وہ ڈگریاں جو لے کے بچہ جاتا ہے بروزگاری کی مارکیٹ کے اندر, اس کو روزگار نہیں ملتا. اس سے بڑا ظلم کیا ہوگا کہ جتنے روپے ماہانہ دے کے ایک بچہ گریجویشن کرتا ہے اتنے روپے ماہانہ کی اس کو جاب نہیں دیتا, اور اسی کمپنی کا, اسی یونیورسٹی کا, جس ادارے کی, جس سیٹ کی وہ یونیورسٹی ملکیت ہوتی ہے, اسی سیٹ کا دوسرا ادارہ اس بچے کو اتنے پیسوں کی تنخواہ نوکری نہیں دے سکتا, دے رہا ہوتا جتنی اس کے سیٹ نے اس کو پر منتھ لے کے 4 سال تک گریجویشن کروائی ہوتی ہے. یہ جو 27 یا 29 مافیا ڈانس کے لیے یہ جو لائسنس بانٹے گئے ہیں نئے لوٹ مار کے, اصل تو اس کے اوپر بات ہونی چاہیے کہ یہ کون لوگ ہیں کہ راتوں رات جن کے لیے آپ نے اتنے لائسنس بانٹ دیے ہیں. بھائی ہم پڑھ گئے, فنڈامنٹل رائٹ بھی ہمارا مسئلہ ہے, اس پہ بھی بولیں گے, لیکن یہ جو مافیا کو نوازا گیا ہے اور کس نے نوازا ہے, یہ چودھری تنویر حسین صاحب کو خواب کہاں سے آ گیا فیڈرل منسٹر صاحب نے, رانا تنویر صاحب جو ہے. اور میرا مطلب ہے یونیورسٹی نارملی پروونشل چارٹر ہوتا ہے اس کے پاس, اور فیڈرل چارٹر کہیں ایک آدھ یونیورسٹی کو کبھی جاری ہو گیا تھا, اس کے بعد جاری نہیں ہوا. یہ ایک نیا ہی فلڈ گیٹ کھیلا ہے رانا صاحب, یہ سمجھ نہیں آئی مجھے. یہ نوٹ چھاپنے والی مشینوں کا لائسنس دیا جا رہا ہے, اللہ بھلا کرے آپ کو. اور میں آپ کو بتاؤں, میں ایک یونیورسٹی کے چارٹر میں تھوڑا سا انوالو رہا جہاں میں پیچھے جاب کرتا تھا. آپ یقین جانیں وہ پروونشل لیول کی یونیورسٹی تھی, یہ پرانی بات ہے, کوئی تقریباً 10 سال پرانی.
سوئی کے سوراخ میں سے نکلنا پڑا. اتنی زیادہ فارمیلٹیز تھیں, وہ جگہ کس کی ہے آپ کے پاس, فیکلٹی کو, اور میں آپ کو بتا دوں اس میں کچھ نہیں دیکھا گیا اور سارا کچھ پاس کر دیا. ٹھیک ہے, بیرسٹر حسنین صاحب کی جانب چلتے ہیں. بیرسٹر صاحب, آفیشیل سیکرٹ ایکٹ کی بات کریں تو اس ترمیم پر تو آج وہاں بھی بڑی ہنگامہ آرائی ہوئی ہے. سینیٹر رضا ربانی جو ہیں ان کی جانب سے اختلاف کیا گیا. اس کے ساتھ ساتھ مولانا عبدالاکبر چترالی نے بھی یہ کہا کہ بل کی کاپی نہیں دی گئی ہے. اگر ہم اس پر ہاں کہہ دیتے ہیں تو اس کے بعد اگر یہ ملک اور قوم کے لیے اچھا ثابت نہیں ہوتا تو میں ذمہ دار ہوں گا. سینیٹر رضا ربانی کا میرے خیال سے ہمارے پاس اسٹیٹمنٹ بھی ہے جو ان کی جانب سے وہاں کھڑے ہو کر کافی غصے میں دی گئی. وہ پہلے سنتے ہیں, پھر میں آپ کی جانب آتی ہوں. مجھے ایسے لگ رہا ہے کہ یہ سینٹ میں نہیں بھیجا گیا, لیکن مجھے کسی راجواڑے میں بھیج دیا گیا, جہاں پہ میری آنکھوں پہ پٹی ہو, میرے ہاتھ بندھے میں ہوں, اور جو منسٹر صاحبان کہیں یا جو کیبنٹ سے پاس ہو کے آ جائے وہ کہیں کہ دن ہے تو میں کہوں دن ہے, وہ کہیں رات ہے تو میں کہوں رات ہے. یہ کہیں دن ہے تو میں کہوں دن ہے, یہ کہیں رات ہے تو میں کہوں رات ہے. بیرسٹر حسنین صاحب, خفیہ اداروں کے اختیارات پر یہ مخالفت پر کیوں کی جا رہی ہے اور مزید کیا اختیارات بھی دیے جا رہے ہیں, اس پر بھی ذرا روشنی ڈالیں. اگر آپ مجھے اجازت دیں تو میں یونیورسٹی پہ ایک لائن کہہ دوں, دین کم آن ٹو دس. دیکھیں 18ویں ترمیم ابھی ہے, اٹ ایگزسٹس. 18ویں ترمیم کے بعد ایجوکیشن جو ہے وہ صوبائی ایشو ہے. جی, اٹ از ناٹ اے فیڈرل ایشو. بالکل صحیح. تو یا جتنے چارٹر پاس ہوئے ہیں یہ اسی پوائنٹ کے اوپر سٹینڈ نہیں کرتے. آج جتنے بھی ایکٹس پاس ہوئے ہیں اسی پوائنٹ پہ سٹینڈ نہیں کرتے. اگر نیشنل اسمبلی بیٹھ کر گوادر کے اندر ایک یونیورسٹی کا چارٹر دے رہی ہے, دیٹ از ناٹ پاسبل. دے ہیو ٹو گو ٹو دیئر. لیکن قائم وہ لاہور میں ہونی ہے. سر یونیورسٹی آف سرگودا لاہور کیمپس, آپ نے جو بہاؤدین ذکریہ یونیورسٹی نے کتنے لوگوں کے کیریئر خراب کیے, برباد کیے. اس سے آگے چلتے ہیں. پر دوسرا پوائنٹ یہ ہے کہ ہم جب ایجنسی کی بات کرتے ہیں تو وہ ایجنسی کا ایک پورا لفظ ہے. دے آر اسپائی ایجنسیز. اسپائی ایجنسی کا کام ہوتا ہے انٹل دینا, اس کے بعد پولیس اس کے اوپر کام کرتی ہے, دوسرے انویسٹیگیٹو ادارے اس کے اوپر کام کرتے ہیں. میرا اب صرف ایشو یہ ہے کہ کیا اب ہماری اسپائی ایجنسی کے اندر جو اسپائز ہوں گے سو کالڈ, اب رضی صاحب کے گھر کے بارے, میرے گھر کے بارے, کسی کے گھر کے بارے بھی جا کر, جن کا کام پہلے اسپائنگ تھا, کیا وہ عدالتوں میں پیش ہوں گے؟ اور اگر اب وہ عدالتوں میں پیش ہوں گے جس کا نام اللہ رکھا ہو جائے, جس کا نام اللہ دیتا ہو جائے, وٹس ایور اٹ میں بی, تو وہ اسپائی کہاں کرے؟ نمبر ون. سو یو کل دا انٹائر پرپز آف اے اسپائی ایجنسی. کسی بھی ملک کے اندر اسپائی ایجنسی کی اریسٹ پاورز نہیں ہوتی. امریکہ کے اندر بھی آپ دیکھیں گے کہ سی آئی اے اریسٹ نہیں کرتی جس طرح ہماری یہاں آئی ایس آئی ہے. ایف بی آئی جس طرح ہماری یہاں پولیس کی ایک انٹیلیجنس ڈپارٹمنٹ ہے, دے کین ڈو سو. تو اس کو بائیفوکیٹ کر دینا چاہیے تھا, اس کو ایکسپلین زیادہ کر دینا چاہیے تھا. ان اٹس پریزنٹ فارم ہم نے جو اپنی ایجنسیز کا بیسک کانسیپٹ ہے, جو ورلڈ وائڈ کانسیپٹ ہے, وی ہیو فنشڈ دیٹ پرس ہے. یہ تو ہوگی پہلی بات. اس میں ایک اگلی بہت امپورٹنٹ بات ہے, وہ یہ ہے کہ جیسے پہلے بھی بندے اٹھائے جا رہے تھے. بگیسٹ ایگزامپل ان فرنٹ آف اس رضی صاحب. تو ہوتا یہ تھا کہ آپ فیڈریشن آف پاکستان کو انٹیریئر منسٹری کو پارٹی بناتے تھے, اور وہ بندے 30-40 دن جو غائب رہتے تھے, اور سارے تھانوں میں گھوم کے پتہ لگتا تھا کہ وہ تو فلانے جو ہے سوئی کے کسی تھانے میں پڑا ہوا ہے. ایٹ لیسٹ اب اتنی تو بہتری ہو جائے گی رضی صاحب کہ ہم کہیں گے اللہ رکھا, صوبے دار فلانا ڈیٹ یہ اٹھا کے لے گے, بیکاز ناؤ دے آر آنسربل ٹو دا کورٹ. اب ان کی عدالت میں آ کے باقاعدہ سنوائی ہوگی, اب ان کی ایگزامینیشن ہوگی, اور اسپائز کے اوپر کراس ایگزامن کیا جائے. سو یہ انٹائر جو ڈائیکاٹمی ہے یہ تھوڑی سی میری تو سمجھ سے بالا تر ہے. بٹ لیٹ سی واٹ ہیپنس. بات یہ ہے کہ جنہوں نے قانون بنایا ہے وہ بڑی شارٹ ٹرم دیکھ کے گول بنایا ہے, انہوں نے لانگ ٹرم میں نہیں دیکھا کہ اس کے افیکٹس کیا پڑیں گے. ایک فکرہ لے لیجئے, آیا تھا کہ جو حشر جو ہے وہ ایلن مسک نے ٹویٹر کا کیا ہے وہی یہ ہمارے آئین کا کر رہے ہیں. اچھا, بریگیڈیئر صاحب کی جانب چلتے ہیں. بریگیڈیئر صاحب, آپ متفق ہیں بیرسٹر حسنین صاحب نے جو باتیں کی ہیں ان سے؟ دیکھیں, ایک بات تو ٹھیک ہے کہ اس کو بالکل ڈیلیبریشن کرنی چاہیے تھی. اگر سینٹ میں آیا تو سینٹ کی اسٹینڈنگ کمیٹی میں آنا چاہیے. آئی تھنک اگر مجھے یاد پڑتا ہے شاید ابھی اسٹینڈنگ کمیٹی میں چیئرمین سینٹ نے بھیجا بھی ہے, اور اس میں وہ جا کے جب تک ڈیلیبریشن نہ ہو تو ایسے قانون نہیں پاس ہونے چاہیے. اور یہ پورا 1.5 سال پڑا تھا اس وقت کہ حکومت کہاں تھی وہ کر رہی تھی. لیکن بات یہ ہے کہ دیکھیں کچھ چیزوں میں جو جس طریقے سے ابھی پچھلے 6 مہینے میں حالات ہوئے ہیں, اور جس طریقے سے سیکورٹی فورس کے خلاف جو کچھ کیا گیا, اور جس طریقے سے ان کو ڈیوائڈ کرنے کی کوشش کی جائے عوام کو اور فوج کو, جو کہ ایک بڑا خطرناک ہے
ایک نیریٹو تھا جو دشمن نیریٹو ہمیشہ سے رہا ہے. آپ انڈیا میں دیکھیں وہاں کبھی کوئی آرم فورس کے خلاف بات نہیں کرتا, سیکورٹی فورس کے خلاف بات نہیں کرتا. آپ کسی ملک میں دیکھ لیں نہیں کرتا. اٹ از اونلی پاکستان میں جہاں شتب بہار جو مرضی بات کر رہے ہیں, جو مرضی آپ کے جرنلسٹ ہیں, پولیٹیکل پارٹیز ہیں, اور کھلم کھلا بھی آپ کے سامنے ایک پارٹی تو جس طریقے سے کر رہی تھی. آئی تھنک اس لحاظ سے اس کو کیا گیا, لیکن یہ اس طرح ہم اننیسیسری ہراسمنٹ نہیں کرتے ہیں سیکورٹی ایجنسیز. اٹ از اونلی جن کی اسپیسیفک انفارمیشن ہو, جن کی انہوں نے ڈسکریٹ ایک پوری انفارمیشن لے لی ہو, اس کا ایکشنیبل ایویڈنس ہو, دین دے ول گو. یہ پاکستان کی فورسز ہیں اور پاکستان کے عوام میں اس طرح نہیں ہوتا. لیکن برگیڈیئر صاحب اب وہ تھانے بنائیں گے اپنے یا لوکل تھانے میں جائیں گے, یہ بھی تو ایک سوال ہے نا. نہیں لوکل تھانے دیکھیں, دے ول ٹیک اٹ, اس کے بعد انویسٹنگ کر کے دے ول گیون ٹو دا پولیس اسٹیشن اور پراپر کیس ہوگا. یہی اس میں امینڈمنٹ میں یہ تو کیا پولیس انویسٹیگیشن پہلے بھی تو ایسے ہی ہو رہا تھا. نہیں, پولیس انویسٹیگیشن پھر کرے گی, اور کیا جب ایک بندہ ایجنسی کے پاس ہوگا اس کا ریمانڈ کنٹیسٹ ہوگا, کیا ایک بندے کا ریمانڈ 2 دفعہ ہوگا, ڈبل جیپٹی ہوگی, دیر سو مینی کوسچنز اینڈ ایمبیگوٹیز. نہیں دیکھیں یہ آئی ایم شیور کہ یہ اس کو ویسے بھی اس کو دیکھیں, اگر اس میں اعتراض ہیں جو نئی گورنمنٹ آئے گی, جو پراپر اس گورنمنٹ پارلیمنٹ کو آنیسٹلی آئی فیل کہ کرنٹیوٹی بہت کم ہے, اور جو نئی گورنمنٹ آتی ہے مینڈیٹ فل کے ساتھ آتی ہے, دے ہیو آل دا رائٹ ٹو اس میں جو چینج کریں تھریش آؤٹ کریں اس کو. اور ساتھ یہ کہ جب ایک ایجنسی لے کے جاتی ہے پراپر اس کو وہ ایکشنیبل ایویڈنس دینے کے بعد ثبوت کے ساتھ پھر وہ ہینڈ اوور کرتے ہیں پولیس کو, اور وہاں پھر اس کا فرد جرم عائد ہو کے کورٹ میں جاتا ہے. نہیں سر, فرد جرم پولیس عائد نہیں کرتی, پولیس وہ چلان کرتی ہے. تو اب کیا وہ چلان ایجنسی کرے گی اور پولیس صرف پوسٹ آفس کا کام ادا کرے گی؟ میرا یہ سوال ہے. میرے خیال میں وہ ابھی اٹس ناٹ ویری کلیئر, لیکن ہوتا یہی ہے کہ تمام ایویڈنس پولیس کو دی جاتی ہے, پھر اس کو پولیس چلان پیش کرتی ہے بیسڈ آن آل ایویڈنس وچ ہیز بین گیون, اور اس کے بعد کورٹ پہ جا کے وہاں پر فرد جرم عائد. برگیڈیئر صاحب مجھے ایک بات بتائیے, ایک منٹ واقعہ ایف آئی اے اور پولیس پر یہ کوئی عدم اعتماد ہے؟ مجھے بتائیے کہ پھر وہ کہاں کھڑے ہوں گے. یہ جو نیا قانون پاس ہوگا اس کے پاس فیڈرل گورنمنٹ یا پروونشل گورنمنٹ کیا کرے گے؟ ہم ان سے سوال سے قوانین کے تحت وہ چھاپے ماریں گے. ہم برگیڈیئر صاحب سے سوال کیوں کر رہے ہیں؟ انہوں نے تو قانون نہیں بنایا, وہ بھی ہماری طرح تبصرہ کر نہیں بیٹھے, ہمارے ہتھے جو چڑھ گئے ہیں. دیکھیں بات یہ ہے کہ وی مسٹ نو کہ یہ ایف آئی اے اور جو آپ کی باقی ایجنسیز ہیں یہ حکومت کی ایجنسیز ہوتی ہیں, ٹھیک ہے, اور جو آپ کی ملٹری انٹیلیجنس ہیں جو جون سی بھی ہیں, دے ورک فار ایوری ون, پاکستان کی سیکورٹی کے لیے, پاکستان کے انٹرسٹ کے لیے, پاکستان میں کوئی سیکورٹی ایشوز ہو, کوئی ایسی آپ جو ہم بات کرتے ہیں سلامتی کی بات ہو تو اس کے لیے دے ورک اٹ, اینڈ دے آر ارسپیکٹو آف گورنمنٹ کون سی. اس لحاظ سے فرق اس میں آ جاتا ہے. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے. سلمان حافظ صاحب, 2 روز میں قومی اسمبلی سے قریباً 53 بل منظور ہوئے ہیں, اندھا دھند قانون سازی کی جا رہی ہے. اس قانون سازی کوئی ورت بھی ہوگی کہ نہیں؟ دیکھیے, اس گھر کو آگ لگی گھر کے چراغ سے. ماشاءاللہ 13 جماعتی اتحاد جو کچھ کر رہا ہے پاکستان کے ساتھ, سیاست کے ساتھ, جمہوریت کے ساتھ, آئین کے ساتھ, قانون کے ساتھ, یہ بھی تاریخ رقم ہو رہی ہے. ہم نے پی ٹی آئی کے دور میں بھی بڑی تنقید کی تھی جب اس طرح کی قانون سازی ہوتی تھی. اس سے پہلے پیپلز پارٹی اور پی ایم ایل این جب قانون سازی کرتے تھے, انہوں نے تو سب کے ریکارڈ توڑ دیے. مثلا ماشاءاللہ ایسی ریکارڈ ساز قانون سازی ہو رہی ہے کہ جو متعلقہ شعبے کا وزیر ہے اس کو تک نہیں پتہ. اور یہ رضا ربانی صاحب کا جو رونا ہے یہ ہمیشہ ہوتا ہے, یہ کوئی نئی چیز نہیں ہے. اچھا, ان کو کہیں کہ ذرا اپنی پیپلز پارٹی پہ بھی تنقید کیا کریں, سینٹ میں کھل کے تقریر بھی کریں پیپلز پارٹی کے رویے کے اوپر. یہ بل جو پاس ہوا ہے اس میں پیپلز پارٹی بھی شامل ہے, اور پیپلز پارٹی کا اب یہ اپنی آئسولیشن میں تقریر کر کے ڈیموکریٹس بن جاتے ہیں انڈیویجول سطح پہ. بڑی اچھی بات ہے, ان کا ایک اسٹانس ہے, میں اس کو اپریشیٹ کرتا ہوں, لیکن اپنی پارٹی پہ بھی تنقید کریں نا. پارٹی اس کی کیسے حمایت کر رہی ہے؟ اگر ایک چیز غلط ہے تو سر ووٹوں کا تو فیصلہ کر لیں, وہ کر لیں نا, وہ فیصلہ کریں, لیکن پارٹی کا میں کہہ رہا ہوں 2 سال ہو گئے, سن تو لیں پہلے, پیپلز پارٹی تو فیصلہ کرے نا. اس نے اگر اس کی حمایت کی ہے تو ان کی اپنی پارٹی بھی اس ساری حمایت کے حصے دار ہے. اور میں نے کل بھی کہا تھا یہ جو کچھ ہو رہا ہے یہ صرف پی ایم ایل این کے اوپر ملبہ نہ ڈالیں, ساری اتحادی جماعتیں اس میں برابر کی شریک ہیں. جب آپ حکومت میں ہیں تو آپ حکومت کا ہر بوجھ اٹھائیں گے, آپ حکومت کا ہر بینیفٹ اٹھاتے ہیں تو پھر ساتھ بوجھ بھی اٹھائیں گے. اب اس کا نقصان کیا ہو رہا ہے؟ آپ کی پارلیمنٹ جو پہلے ہی بڑی جسے کہتے ہیں فرجائل قسم کی ہے, آپ کی ڈیموکریسی فرجائل قسم کی ہے, آپ کے قانون کی حکمرانی کا تصور بڑا کمزور ہے. بیکاز ایک سرٹن پولیٹیکل پارٹی نے 9 مئی کے بعد اپنی پولرائزیشن کی وجہ سے اس ملک میں وہ حالت کریٹ کر دی. میری بات تو سن لیں میرے بھیا, میرے پیارے, میری بات تو سن لیں. یہ 9 مئی سے پہلے بھی ہوتا رہا ہے,
یہ پارلیمنٹ اسی طریقے سے بلڈوز ہوتی رہی ہے 9 مئی سے پہلے. آپ پتہ نہیں کون سی تاریخ پڑھ رہے ہیں. کیا پاکستان کے اندر پارلیمنٹ 9 مئی سے پہلے منٹوں کے اندر قانون سازی نہیں کرتی رہی؟ لیکن پاکستان میں کسی بچے نے ایک فوجی کے خلاف اینٹ نہیں اور اٹھائی. بھائی میری بات سن لیں, یہاں تقریر اینٹ نہیں اٹھائی تو تقریریں تو کی ہیں نا. وہ باجی مریم کی تقریریں بھول گئے آپ, نواز شریف کی تقریریں بھول گئے, وہ اینٹ سے اینٹ بجا دینے والی زرداری کی تقریریں بھول گئے, فضل الرحمان کی تقریریں بھول گئے آپ کو اینٹ یاد آ گئی, تقریریں یاد نہیں آ رہی. بات یہ ہے کہ یہ جو سارا پورا کا پورا ڈیموکریٹک پروسیس جو ہے اس کو لپیٹا جا رہا ہے, اس کو کمزور کیا جا رہا ہے. کون اس کی سہولت کاری کر رہا ہے؟ پاکستان کی ڈیموکریٹک فورسز اس کی سہولت کاری کر رہی ہیں. آپ 9 مئی کو بنیاد بنا لیں, آپ 9 مئی سے پہلے چلے جائیں, آپ ایک پارٹی کو ٹارگٹ کر لیں, جو کرنا چاہتے ہیں کریں. اس کا الٹیمیٹ نتیجہ کیا ہے جو رضوان نذیر صاحب نے بھی بات کی شروع میں؟ نقصان کس کا ہو رہا ہے؟ سیاست کا, جمہوریت کا, آئین کا, قانون کا. اور آپ کے ادارے جو ہے یار جس نے جرم کیا اس کو پکڑے نا یار. حضور والا جب مسئلہ یہ جب آپ کا سب بجٹ پاس کرانے کے لیے بھی ان کا فون, وہ تو بھائی وہ نہ کرے نا, وہ کیوں کرتے ہیں, وہ کیوں کرتے ہیں؟ ان کا بھی کوئی اکاؤنٹیبلٹی ہو. اور یار میں سن تو لے پہلے, اگر بیچ بیچ میں اپنی تقریر کرنی ہے تو پہلے مجھے کر لے رہے. جو کر رہے آپ سنیں نا ذرا, تھوڑا سا حوصلہ پیدا کریں نا. جو کر رہا تھا اس وقت سہولت کاری, انہوں نے کس قانون کے تحت سہولت کاری کی؟ پی ٹی آئی کی حکومت کو کیوں فیسلیٹیٹ کیا؟ ان کو کون اکاؤنٹیبل کرے گا؟ سارا کا سارا بوجھ اٹھا کے ڈال دے. میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ پاکستان کی, کل بھی یہ امتیاز عالم صاحب نے بات کی, نذیر لغاری صاحب نے بات کی, میں نے بات کی, رضوان نذیر نے کی ہے کہ پاکستان میں ڈیموکریسی کو کمزور کیا جا رہا ہے. ڈیموکریٹک سپیسز شرنک ہو رہی ہیں, میڈیا شرنک ہو رہا ہے, آپ کی سول سوسائٹی شرنک ہو رہی ہے. پولیٹیکل پارٹیز کی اہمیت کیا رہ گئی ہے مجھے بتائیے. یہاں کل عرفان صدیقی صاحب کی تقریر سن لیں قومی اسمبلی میں, اور سینٹ کے اندر پی ایم ایل این کے سینیٹر تھے, انہوں نے کیا کہا ہے؟ انہوں نے کہا کہ جمہوریت کا قتل کیا جا رہا ہے اس سارے پروسیس کے ساتھ. تو میرا مطلب یہ ہے کہ کوئی ہماری سیاسی جماعتیں سیکھیں سبق یار, ماضی کی غلطیوں سے سیکھ لیں. بالکل ٹھیک. اگر آپ نے ماضی کی غلطیوں سے سبق نہیں سیکھنا تو ان غلطیوں کو تواتر کے ساتھ کریں, شدت کے ساتھ کریں, کیونکہ آپ کا جمہوریت کے ساتھ کیا تعلق ہے؟ آپ کو ایک قتل نہیں, جمہوریت خودکشی کرتی رہی ہے. چلو کرتی رہی ہے نا بھائی, ساتھ قتل بھی ہوتی رہی ہے. آپ پتہ نہیں کہاں بیٹھے ہوئے, میں پھر کہہ رہا ہوں کہ جمہوریت, جمہوری لوگوں کے ہاتھوں قتل بھی ہوتی رہی ہے. جہاں ایک طرف ایوان میں قانون سازی میں تیزی آئی ہے, وہیں عدالتی فیصلوں میں بھی بڑی پیش رفت ہو رہی ہے. آج سپریم کورٹ نے دوسری بار حکومت کی جانب سے فل کورٹ بنانا مسترد کر دی ہے. یہ سماعت 9 مئی کے واقعات کے بعد عام شہریوں کے فوجی عدالت میں ٹرائل پر اٹھنے والے سوالات سے متعلق ہے. اب سوال ہمارا یہ ہے کہ کیا 9 مئی کے ملزمان کے خلاف اب ملٹری کورٹ میں مقدمات چل سکتے ہیں یا نہیں, اس پر بات کریں گے. 9 مئی کے ملزمان کے خلاف اب ملٹری کورٹ میں مقدمات چل سکتے ہیں یا نہیں, کیونکہ سویلنس کے فوجی عدالتوں میں ٹرائل چلانے کا جو کیس تھا فل کورٹ بنانے کی استدعا ایک بار پھر سے مسترد کر دی گئی ہے. میں بریگیڈیئر صاحب آپ سے آغاز کرنا چاہوں گی. ٹھیک ہے, بریگیڈیئر صاحب ابھی ہمارے ساتھ موجود نہیں ہے. رضوان نذیر صاحب میں آپ کی جانب آتی ہوں, کیا خیال ہے اب کیا ہونے جا رہا ہے آگے؟ ملٹری کورٹ میں مقدمات چل سکتے ہیں یا نہیں سویلنس کے؟ دیکھیے اپنا سپریم کورٹ میں یہ درخواست جو تھی یہ سول سوسائٹی کی ایک درخواست ہے, وکیل ان کا کیس, ان کی درخواست بھی باقی درخواستوں کے ساتھ سنی جا رہی ہے. انہوں نے ایک متفرق درخواست دائر کی تھی میرے علم کی بساط کے مطابق, اور اس درخواست پہ جناب چیف جسٹس آف پاکستان عمر عطا بدیال صاحب نے ایک مرتبہ پھر یہی پرناؤنسمنٹ کی ہے کہ نہیں, فل بینچ, فل کورٹ کی ضرورت نہیں ہے, اور ہمارا جو بینچ سن رہا ہے یہی اس کی ایلیبوریشن کے لیے کافی ہے. وہ کن ٹیکنیکل ریزنز کی بنیاد کے اوپر فل کورٹ نہیں کرنا چاہ رہے, یا وہ بڑی ڈیٹیل کے ساتھ ڈسکس ہو چکی ہوئی ہیں, اور یہ بدقسمتی ہے کہ باقی اداروں کی طرح ہماری عدلیہ کے اوپر بھی تقسیم ہونے کا ایک تاثر قائم ہوا یا الزام لگا. لیکن میں اس کی طرف جائے بغیر یہ بات عرض کروں گا کہ یہ کیس اس طرح کی درخواستوں سے تاخیر کا شکار ہو رہا ہے. میرا یہ ذاتی رائے ہے, آپ اس سے ڈس ایگری بھی کر سکتے ہیں. اس طرح کی مسلینیس درخواست یہ اس مقدمے کے اندر چوتھی یا پانچویں ہیں. یہ لوگوں کی آزادیوں کا مسئلہ ہے. اگر وہ جائز طور پہ پکڑے ہوئے ہیں یا قید ہیں, ان کا تعلق کسی بھی پارٹی سے ہے, پھر بھی وہ یہ ڈیزرو کرتے ہیں کہ ان کو قانون تک اور انصاف تک فوری طور پہ رسائی دی جائے. اگر وہ کسی جرم کے اندر پکڑے ہوئے ہیں, پھر بھی وہ اس بات کو ڈیزرو کرتے ہیں کہ ان کو عدالت تک رسائی دی جائے اور وہ عدالت ان کے گناہگار یا بے گناہ ہونے کا فیصلہ کرے. لمحہ موجود کے اندر صورتحال یہ ہے کہ ان کے مقدمات متعلقہ عدالتوں کے اندر پینڈنگ ہیں, سٹے ہیں, ان کے اوپر کوئی پروسیڈنگ نہیں چل رہی,
اور وہ لوگ جو ہیں وہ جیل کے اندر ناقابل بیان سختیاں برداشت کر رہے ہیں جس کو وہ ڈیزرو نہیں کرتے. کل کو اگر ایک اور بات ہے جی بڑی امپورٹنٹ, ایک بندے نے جس نے للکارا مارا ہے وہ تو اپنی سزا پوری کر بیٹھا ہوگا اب تک. ہاں مطلب اس کے اندر کئی لوگ ایسے ہوں گے کہ جو اس سے زیادہ وقت جیل میں گزار چکے ہیں, جتنے جب تک ان کو عدالت میں پیش کیا جائے گا, جتنا کہ انہیں سزا ملنی تھی مجرم ثابت ہونے کی شکل کے اندر. ایک بات, اور دوسری بات یہ ہے کہ اگر ان میں سے لوگ بے گناہ ثابت ہو جاتے ہیں, اور یہ طے ہے نا کہ سارے گناہ گار تو نہیں, انہیں بے گناہ بھی تو اس میں ثابت ہوں گے نا, تو اگر وہ بے گناہ ثابت ہو جاتا ہے کل کو, تو اس کے یہ جو لمحات ہیں, یہ جو زندگی کا حصہ ہے, اس کا کون جواب دے گا؟ میرا مطلب ہے کہ ہماری سب سے بڑی جو عدل کا پلیٹ فارم ہے, میری دست بستہ ان سے عرض ہے کہ یہ بھی ایک پہلو ہے, کہ پہلو کا چیز کا, کہ آپ اتنی دیر سے یہ مقدمہ لے کے بیٹھے ہوئے ہیں اور 2-2 ہفتے کی, آپ ہفتے کی ایڈجرنمنٹس دے رہے ہیں, تو اس کو حضور والا اس کا فیصلہ کیجئے. یہ سینکڑوں بچوں اور بچیوں کے زندگی کا مسئلہ ہے, ان کے مستقبل کا مسئلہ ہے. اگر وہ بے گناہ ثابت ہو جاتا ہے تو ساری عمر کے لیے اس کے دامن کے اوپر یہ داغ رہے گا کہ جناب وہ اتنا عرصہ جیل میں گزار کے آیا, کسی نے یہ نہیں ماننا کہ وہ بے گناہ ثابت ہو گیا تھا. یہ میرا مطلب ہے ان بچوں کے, اگر وہ پڑھے لکھے ہیں ان کے مستقبل کے اوپر ڈاؤٹ لگ جائے گا. اگر وہ کہیں جاب کر رہے ہیں, ہو سکتا ہے ان کی جاب اب تک اڑ گئی ہوں. یونیورسٹیز کے بچے سے جو باہر سے یونیورسٹی کے جو بچے ہیں ان کے سیشنز مس ہو گئے ہوں, ان کے ایگزام مس ہو گئے ہوں. تو اس لیے میری دست بستہ عرض ہے کہ اس طرح کی مسلینیس اپلیکیشن کو انٹرٹین مت کیا جائے اور اس کیس کا جلد از جلد فیصلہ سنایا جائے. یہ بہت سے لوگوں کی بنیادی انسانی حقوق اور آزادیوں کا مسئلہ ہے. ٹھیک ہے. واقع صاحب, اٹارنی جنرل یہ کہتے ہیں کہ 9 مئی کے ملزمان کو فیئر ٹرائل کا حق دیا ہے اور ان سے کوئی برا سلوک بھی نہیں کیا جا رہا ہے, کسی کی عزت نفس اور وقار جو ہے اس کا بھی خیال رکھا جا رہا ہے, کوئی غیر منصفانہ سلوک نہیں کیا جا رہا ہے. آپ کیا کہیں گے؟ دیکھیے, ابھی کل ہی وزیر اعلیٰ پنجاب نے لاہور کی ایک بڑی جیل کا دورہ کیا ہے اور وہاں جا کے انہوں نے بہت سارے لوگوں سے ساری انفارمیشن لی ہیں. وہاں ایک قیدی نے ان سے یہ کہا کہ جی میرے ساتھ, وہ سیاسی قیدی نہیں تھا, اچھا, وہ کوئی پولیس کا ریٹائرڈ ملازم تھا, کسی اور سلسلے میں اندر تھا. اچھا, جہاں تک میری انفارمیشن ہے, میرا چونکہ کوڑ لکھپت جیل میں بھی کافی لنک رہتا ہے, میں ساری انفارمیشن لیتا رہتا ہوں. اب جو پی ٹی آئی کے لوگ وہاں سے نکل رہے ہیں نا, یا جن کی رہائی ہو رہی ہے, وہ تو بہت شور مچاتے ہیں کہ جی ہمارے ساتھ بہت برا سلوک ہو رہا ہے اور بڑا ہی ہم مشکل وقت میں. دیکھیے, جیل ہوتی ہی مشکل جگہ ہے. اب اگر کوئی یہ کہے کہ جی جیل میں ہمیں ایئر کنڈیشن لگا دیں, وہاں بوفے لگا دیں, ہمیں کھانے دیں, ہمیں بہترین بیڈ دیں, دیکھیں وہ تو پاسبل نہیں ہے. وہاں ہر بندہ ہی چیخے گا, ہر بندہ ہی اعتراض کرے گا کہ جی ہمیں جیل میں بڑے مسائل ہیں. بھئی جیل مسائل کا نام ہے نا, جیل کوئی سکون والی جگہ تو نہیں ہے, آئسولیشن ہے. آپ بالکل دنیا سے آپ نے الگ تھلگ رہنا ہے, نہ آپ کے پاس موبائل فون ہے, کھانا بھی آپ نے جیل کا کھانا ہے. اور جو ایک اس میں قابل اعتراض بات ہے نا, وہ یہ سامنے آئی ہے کہ جو جیل میں لوگوں کی ملاقات نہیں نہ کرنے دیتے, یہ بڑا مسئلہ ہے. خاص یہ پولیٹیکل پارٹیز میں 9 مئی کے لوگوں کے ساتھ, میں آپ کو کیٹیگوریکلی بات بالکل آن دا ریکارڈ بتا رہا ہوں اور اپنے آنکھوں دیکھی بات بتا رہا ہوں کہ 9 مئی کے واقعات میں جو لوگ جیلوں میں اندر ہیں ان سے بالکل مختلف سلوک کیا جا رہا ہے دوسرے قیدیوں کے نسبت. اٹارنی جنرل صاحب نے آج کی سماعت میں بھی کہا ہے کہ اہل خانہ اور وکلا سے ملنے کی اجازت دی جا رہی ہے. بس جی وہ دیکھیے, وہاں بڑی عدالتوں میں ان کے بیانات ہیں نا اور ہوتے ہیں, لیکن عملی طور پہ وہاں حالات بہت مختلف ہوتے ہیں. میں نے خود کئی دفعہ سفارش کی ہے کہ یار یہ بندہ پولیٹیکل ہے, اس کو وہ کہتے ہیں نہیں ہمارے سامنے 9 مئی کا بندہ نام نہ لیں, ہرگز سفارش نہیں کرنی, ہم یہ بھی نہیں کر سکتے. کیوں؟ اچھا کسی اور قیدی کی بات کریں, بھائی کیوں, یہ کیوں, فرق کیوں ہے؟ اور یہ نہیں ہونا چاہیے. اٹارنی جنرل صاحب نے جو بھی باتیں وہاں کہی ہیں وہ آ کے جو حقیقی گراؤنڈ ریئلٹیز پہ آ کے دیکھیں کہ وہاں ہو کیا رہا ہے, تو پھر پتہ چلے گا نا کہ سچ کیا ہے اور جھوٹ کیا ہے. عدالت میں جا کے بیان دے دینا اور رپورٹیں پیش کر دینا, یہ تو بڑا آسان کام ہے. تو میرا یہ خیال ہے کہ ایسا ہونا نہیں چاہیے. اس طرح کے قوانین, جیسے رضوان رضی صاحب نے کتنے تفصیل سے بات کی ہے کہ یہ ہمارے بیسک رائٹس جو انسانی حقوق ہیں, جب آپ وہی سلب کر لیں گے, کم از کم آپ ان لوگوں کو کورٹ آف لا کے سامنے تو پیش کریں نا. یہ جو ہوتا ہے جی مسنگ پرسن, بندہ ہی غائب ہو گیا ہے, بندے کا پتہ ہی نہیں. میں عمران ریاض کی آپ کو مثال دے رہا ہوں,
آپ مجھے بتائیے، نہ وہ کسی کاغذ میں، نہ کسی تھانے میں، نہ کسی ریکارڈ میں ہے، یعنی وہ پتہ نہیں کون سی سزا بھگت رہا ہے. آپ مجھے بتائیے کوئی ایف آئی آر ہی نہیں ہے. یہ چیزیں نہیں ہونی چاہیے، ایسا نہ کریں. آپ اپنی عوام، یہ ملک آپ کا ہے، یہ لوگ آپ کے، آپ ان کو سمجھا سکتے ہیں، گائیڈ کر سکتے ہیں، ان کو راہ راست پہ لے کے آ سکتے ہیں، لیکن اصول یہ ہونا چاہیے کہ آپ اپنے ملک کے لوگوں سے پیار کریں، لوگ آپ سے بہت محبت کریں. ٹھیک ہے بریگیڈ، میں آپ کی جانب آؤں گی بیرسٹر صاحب. فل کورٹ کی حکومتی استدعا ایک بار پھر سے مسترد کر دی گئی ہے. حکومت چاہ کیا رہی ہے؟ آگے آپشنز کیا ہیں حکومت کے پاس؟ یہ تو حکومت کی طرف سے تھی نہیں نا، یہ تو کراچی کے ایک وکیل صاحب تھے جنہوں نے شہیدوں میں نام لکھوا دیا اور ایک صدیقی صاحب ہیں جو. اب پہلی کرمنل قانون میں کرمنل کی تھوڑی بہت ہی وکالت میں طالب علم ہوں. حسنین بھائی یہ وہی صاحب ہیں جن کا چیف صاحب بار بار عدالت میں پوچھ رہے تھے کہ صدیقی صاحب کہاں ہیں، وہ آئے نہیں. جی سر فیصل صدیقی صاحب. تو وہ اب کراچی سے پی آئی ایل کے لیے آتے ہیں، اور میں تو رضی صاحب سے بھی سیکھتا ہوں. رضی صاحب میرے سے زیادہ جو ہے قانون کی علم رکھتے ہیں. بات اتنی سی ہے کہ رضی صاحب کرمنل لاء کے اندر ایک عام شہری کا لوکل سٹینڈ آئے کیا ہے. کیا میں اللہ رکھا جس نے گٹر کا ڈھکنا چوری کیا اس کی بیل میں جا کے کھڑا ہو سکتا ہوں؟ یا تو اس کا والد کرے یا اس کا بھائی کرے، اگر وہ جیل کے اندر ہے وہ خود کرے. کوئی تیسرا بندہ اس کے لیے آ کر عدالت میں کھڑا نہیں ہو سکتا. بالکل صحیح. ٹھیک ہے، دس از بیسک کرمنل. اب ہم آ جاتے ہیں اگلی چیز کے اندر جو انہوں نے بیان دیا سپریم کورٹ میں جا کر کہ حالات بالکل ٹھیک ہے، کسی کے ساتھ غیر منصفانہ. 302 قتل کے اوپر بھی جب کوئی بندہ پکڑا جاتا ہے تو ریمانڈ 14 دنوں کا ہوتا ہے. یہاں تو وہ کب سے بیچارے اندر ہیں، اب تک عدالت میں پیش نہیں ہوئے. ریمانڈ تو آپ اس کو چھوڑ دیجیے جس کے بعد وہ بیل اپلائی کر سکیں گے. اب ہم مزید اس سے آگے نکلتے ہیں. ایشو یہ ہے فوجی عدالت اور نو فوجی عدالت. آپ کو کوئی تو آپ نے فوجی عدالت کے پاس ہی بھیجنا تو بھیج دیں. فوجی عدالت آج سے نہیں شروع ہوئی. فوجی عدالت تو یہ تو ایوب صاحب کے زمانے سے ہے، جب وہاں غالباً شملہ ایگریمنٹ کر کے واپس آئے تھے اور یہاں مال روڈ پہ رائٹس ہوئے تو اس کے بعد 6D سیکشن اس میں ڈالا گیا. اتنی دیر تو ہم اس پہ چپ رہے. ٹھیک ہے، تو دا پرابلم از وہ جو بیچارے اندر ہیں جس میں اسٹوڈنٹ ہے. میرا جیل میں جانا ہوا، میرے پاس کچھ کلائنٹس آئے جن کی طرف سے میں نے مقدمہ دائر کیا. براؤن یونیورسٹی US IB لیگ، ڈیوک یونیورسٹی کے بچے 8 بچے ایک کمرے میں بند تھے. مجھے جیلر صاحب نے کہا کہ دیکھیں ہم نے ان کو B کلاس دی ہوئی ہے. وہ 8 بچے ایک ساتھ سو نہیں سکتے. مطلب وہ ایسے ہے کہ اگر ایک کا سر ادھر ہوگا، پر یہ جو بچے ہیں نا جو باہر نکل کے کہہ رہے ہیں کہ کیا نام ہے ہمارے ساتھ برا سلوک ہوا، وہ کوئی برے لوگوں کے دے کم فرام گڈ فیملیز. وہ جیل تو ایک انسٹیٹیوشن ہے، وہ یونیورسٹی ہے. وہاں آپ کسی کو بھی اٹھا کے بھیج دیں گے نا. وہ الحمدللہ پاکستانی جیلوں میں کریکشن سینٹر نہیں، وہ ایسا وہاں سے بدماش بن کے نکلے گا، اس کے پاس اتنے کانٹیکٹس ہوں گے کہ آپ سوچ نہیں سکتے. وہ سیدھی زندگی میں آ نہیں سکتا. تو ہم ان کی زندگیاں برباد کر رہے ہیں. میں ایک آخری بات اس میں کرنا چاہتا ہوں کہ عدالت جب ہوتی ہے، اب جو آپ کی ٹرائل کورٹ ہوتا ہے نا جی، اس کے اندر جو جج ہوتا ہے وہ کسٹوڈین ہوتا ہے اس اکیوزڈ کا. وہ جج جاتا بھی ہے، وہ جج چیک بھی کرتا ہے، اس جو علاقے کا میجسٹریٹ ہوتا ہے اس کا چیک ہوتا ہے. ابھی تو دے آر ان دا مڈل آف نو ویئر. وہ ادھر اور ادھر کے بیچ میں ہیں. دے آر دے آر ناٹ، وہ نہیں ہوتا اب نو مینز لینڈ کے اندر جن کا کوئی اس ٹائم پہ نہیں گیا ان کا، تو اس کو کوئی بھی اون نہیں کر رہا. اور اگر ان کی اونرشپ ابھی تک نہیں ہوئی، یہ کتنا ٹائم سوچیں، یہ سپٹمبر تک اس کا فیصلہ نہ ہو تو کیا وہ وہاں پڑے رہیں گے؟ مطلب دس از دا میٹر جو روز کی بیسس پہ سننا چاہیے. ٹھیک ہے سلمان عابد صاحب، متفق ہیں آپ؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ تینوں دوستوں نے جو بات کی ہے بڑی بنیادی سی اور بالکل درست بات کی ہے. ابھی تو اٹارنی جنرل صاحب نے کورٹ میں یہ کہا ہے، سپریم کورٹ میں، کہ ابھی تو ان کے اوپر مقدمہ ہی نہیں شروع ہوا. جی، تو اگر مقدمہ ہی شروع نہیں ہوا تو پھر اتنے عرصے سے اندر کیسے ہیں؟ اور اتنے عرصے سے جیسے بھی حسنین صاحب نے بھی کہا کہ کورٹ میں پیش نہیں کیا گیا، یا رضی صاحب نے جو باتیں کی ہیں. سوال یہ ہے کہ دیکھیے میں تو ان لوگوں میں سے ہوں جو برملا یہ کہتا ہوں کہ میں ملٹری کورٹ کا حامی نہیں ہوں. اور میں بار بار لکھتا بھی ہوں اور بار بار کہتا بھی ہوں کہ آپ کی فارمل جوڈیشری کے مقابلے میں جو فارمل آپ کے انسٹیٹیوشنز ہیں، آپ کو پہلے وہاں انویسٹیگیٹ کرنا چاہیے تھا. اور آپ ان کو گرفتار کرتے، جو لوگ اس میں براہ راست ملوث تھے ان کے خلاف قانونی کارروائی ہوتی، ان کو عدالتوں میں پیش کیا جاتا، ان کو وکیل کرنے کا حق ہوتا. اگر وہ مجرم تھے تو ان کو سزا بھی دی جاتی اور وہ سزا بھی بھگتتے. لیکن یہ جو ہم نے ایک ایمبیگوٹی کریٹ کر دی ہے، جو پی حسنین صاحب نے بالکل بات صحیح کی ہے کہ ہم نے اس کو ربڑ بنا دیا ہے، شٹل کاک بنا دیا ہے. وہ سپریم کورٹ کے درمیان، حکومت کے درمیان، اب وہ وہاں پہ پھنس کے رہ گیا. اب اس کی آنرشپ کون لے؟ وہ جو لوگ اتنے عرصے سے اندر ہیں ان کا کوئی والی وارث ہے؟
میرے کچھ اپنے دوست سیاسی لوگ جو اندر ہیں، ان 78 دنوں میں ایک بھی ملاقات کا ہمیں موقع نہیں مل سکا. کہا جاتا ہے چیف سیکرٹری صاحب سے اجازت لے کے آئے، چیف سیکرٹری صاحب کی بات ہے، باقی کسی سے ملنا تو ملے، ان سے نہیں مل سکتے. تو یہ جو بنیادی فنڈامنٹل بھی متاثر ہو رہے ہیں. اچھا پھر اس سے ایک انٹرنیشنل جو آپ کی کریڈیبلٹی ہے اس پہ بھی لوگ سوال اٹھائیں گے. ملٹری کورٹس کو اتنی آسانی سے کوئی ایکسیپٹ نہیں کرے گا، یہ میں آپ کو بتاؤں. دنیا میں جہاں آپ ایک گلوبلائزیشن کی دنیا کے اندر رہتے ہیں، جہاں ہیومن رائٹس کے کانٹیکس آتے ہیں، اب یہ جتنی باتیں ابھی اپنا حسنین صاحب نے، واگا صاحب نے، رضی صاحب نے کی ہے، یا میں کر رہا ہوں یا آپ کر رہی ہیں، یہ دنیا نہیں سن رہی. آپ کا خیال ہے دنیا نہیں دیکھ رہی کہ جناب اتنے دنوں سے ان کو کسی کورٹ میں پیش ہی نہیں کیا جا رہا؟ تو یہ کیسے ہیومن رائٹس کو پروٹیکٹ کریں گے آپ؟ سلمان بھائی میں ایک بات آپ کی اسی میں ایڈ کروں، ویری جی امپورٹنٹ. پلیز. یہ ملٹری کورٹ کا معاملہ ابھی نہیں آیا. یہ ملٹری کورٹس نے، آپ کو یاد ہوگا اسپنوش کے اندر کچھ آفیسرز کو سزائیں ہوئی تھیں. جی مجھے یاد ہے اچھی طرح. پشاور کی ججمنٹ جی بالکل یاد ہے. مرحوم وقار جسٹس سیٹھ وقار صاحب صحیح وقار والا جو ہے، تو 3 سالوں سے تو سپریم کورٹ سوئی بھی تھی. سر سپریم کورٹ کیا، آپ کی ساری سیاسی حکومتیں سوتی رہتی ہیں، عدالتیں سوتی رہتی ہیں، آپ کے ہیومن رائٹس کے باڈی اس وقت سو رہی ہیں. تو یہ آپ کو جاگتا ہوا نظر آ رہا ہے؟ کوئی سوالات اٹھا رہا ہے؟ ایچ آر سی پی کی ایک پریس ریلیز کے علاوہ آپ کو کبھی کوئی پریس ریلیز نظر آئی ہے؟ 24 گھنٹے بیٹھ کے وہ ماتم کرتے تھے، 24 گھنٹے پریس ریلیزیں جاری کرتے تھے، 24 گھنٹے پریس کانفرنسیں کرتے تھے. آج کوئی بول رہا ہے؟ سب نے چپ سادھ لی ہے. نقصان کس کا ہو رہا ہے؟ نقصان یہ کہ آپ کا ملک جو ہے وہ کس طریقے سے ڈسکس ہو رہا ہے. سر جو ابھی آپ نے باتیں کی ہیں، یہ ایک بڑی کرٹیکل سوالات اٹھائے ہیں آپ نے. ہم سب اٹھا رہے ہیں کہ بھائی اس طرح سے نظام نہیں چلے گا، اس طرح سے چیزیں نہیں چلیں گی. آپ نے جس کو پکڑنا ہے اس کو پکڑیں. 9 مئی کے سانے کے اندر جو لوگ انوالو ہیں ان کو پکڑیں یار. سر لیکن سپریم کورٹ ان بچوں کو بھی بلا کے کیوں نہیں کہتے گڈ ٹو سی یو؟ سر وہ سپریم کورٹ ان کو بھی رضی صاحب ان کو بھی مرسیڈیز میں بٹھا کے گھر چھوڑ دیا. اگر وہ سپریم کورٹ کرے گی نا، سپریم کورٹ کرے گی تو آپ بھی سب سے پہلے تنقید کرنے والوں میں شامل ہوں گے. وہ سب کے ساتھ ہی ہوتا ہے. آپ نے شاید سنا نہیں تھا شہباز شریف کو انہوں نے کیا کامنٹ کیے تھے. آپ نے سنا نہیں تھا بلاول کو انہوں نے کیا کہا تھا؟ کیا کہا؟ بتائیں آپ کو کیا کہا تھا؟ بلاول کو انہوں نے کہا کہ جناب آپ بڑے بہادر ماں کے بیٹے ہیں اور آپ کی جس طرح کی جدوجہد ہے میں اس کو بڑا اپریشیٹ کرتا ہوں. اچھا شہباز شریف صاحب کو کہا کہ جناب آپ بڑے شاندار طریقے سے پرفارم کر رہے ہیں. دیکھیں سر میں تو سسیلین مافیا پڑھا تھا. میں تو سن تو لینا. میرا مطلب یہ ہے کہ ہمارے ہاں ججز جو ہے وہ تو اپنی ہیڈ لائن بھی کس طرح سے لگاتے ہیں. رضوان عزیز صاحب آپ کو زیادہ پتا ہے، اسلام آباد کے جرنلسٹ سارا دن بیٹھ کے وہاں کیا کرتے ہیں، کس کی ہیڈ لائن لگاتے ہیں. چھوڑے اس بات کو. بات سمپل سی یہ ہو رہی ہے کہ اس وقت اگر آپ نے کوئی فیئر ٹرائل کرنا ہے تو فیئر ٹرائل کا مطلب ہے فیئر ٹرائل. اور آپ ان کو وہ سارا پروسیس دیں، ان لوگوں کو بھی پروسیس دیں، سسٹم کو بھی پروسیس دیں، لیجسلیٹو کانٹیکس کو بھی پروسیس دیں. اگر آپ نے اس میں شٹل کاک بنانی ہے اور ہم سب بے بسی ہو کے بیٹھے ہوئے ہیں، ایک ادارے کی طرف دیکھ رہے ہیں، جہاں سے فیصلہ آئے گا تو اس کو اسی طریقے سے ٹریٹ کیا جائے گا. اب آپ دیکھیں نا. سوری آپ کی بات کاٹ رہا ہوں سلمان بھائی. ایک اور بات، سپریم کورٹ کو نظر نہیں آتا یہ ڈیٹینشن فی الحال انلیگل ہے، تو جب تک ٹرائل نہیں شروع ہوتا ان کو کنڈیشنل بیل پہ باہر چھوڑے. کاش آپ کی عدالتیں آزاد ہوتی نا. اب تو یہ تو آپ سے کہہ رہے ہیں عدالتیں آزاد ہوتی. میں تو یہ کہہ رہا ہوں کہ ان کو کم از کم آپ اس پروسیجر کا تو آغاز کیجئے. آپ جس بات کر رہے ہیں وہ تو پروسیجر کے بعد آنی ہے. وہ پروسیجر کا تو آغاز ہے. حکومت بھی تو اسٹینڈ لے. حکومت تو کہتی ہے ان کے ساتھ کوئی رعایت نہیں ہوگی. حکومت بھی وہی کام کر رہی ہے نا. آپ ذرا انسداد دہشت گردی کی عدالت میں جا کے اس جج کے ہاتھ، اس کی شکل، اس کی مجبوری، اس کے چہرے پہ آپ پڑھیں گے جو کانپ رہا ہوتا ہے، جو کہتا ہے کہ ان بچوں کو میں کس طرح دوبارہ جوڈیشل بھیج رہا ہوں اور میں نہ ان کی بیل لے رہا ہوں نہ میں ان کا مقدمہ شروع کر رہا ہوں. آپ یقین کریں میں جیل میں ایسے لوگوں کو میں ملا ہوں، ان کو ویسے تو اجازت نہیں تھی ملنے کی، ان میں کتنے بڑے آئی ٹی انجینئر جو 20-20 لاکھ روپے ملنے کا. اس پروسیس میں بھی جس طرح سے ایوان میں قانون سازی میں تیزی، اس پروسیس میں بھی تیزی آنی چاہیے. ایٹ لیسٹ جو ایمبیگوٹی ہے وہ ختم ہو جائے. آگے بڑھتے ہیں سلمان ابھی. جہاں جوڈیشی کی بے بسی یہ ہو کہ یار ہمارے پاس کیا لینے آتے ہیں، پریس کانفرنس کریں، اپنا مسئلہ مکائیں، باقی کیا رہے گی باقی. چلے سپریم کورٹ کی جانب سے چیئرمین پی ٹی آئی کی توشہ خانہ ٹرائل فوری روکنے مسترد کر دیا گیا ہے. حتمی دلائل طلب کر لیے گئے ہیں. سوال ہمارا یہ ہے کہ توشہ خانہ کیس میں جج ہمایوں دلاور بڑا فیصلہ دینے والے ہیں. کیا کل چیئرمین پی ٹی آئی کے اس کیس میں گرفتاری کا امکان ہے؟ سلمان عابد صاحب. بالکل ہو سکتی ہے. اس میں کیا مسئلہ ہے؟ اگر آپ نے طے کر لیا ہے کہ پی ٹی آئی کے سربراہ کو گرفتار کرنا ہے، ان کو نااہل کرنا ہے. آج تو ماشاءاللہ الیکشن کمیشن نے ایک اور شاندار کارنامہ دے دیا ہے. کہا ہے کہ آپ کی انٹرا پارٹی الیکشن نہیں ہوئے، اس لیے آپ سے وہ انتخابی نشان بھی لے لیا جائے، آپ کو الیکشن لڑنے کی اجازت بھی نہیں دی جائے. 3 ماہ سے تو پارٹی آپ نے بین کی ہوئی ہے. وہ کوئی اپنی پارٹی کا اجلاس اپنے گھر نہیں بلا سکتے، پارٹی اکٹھی نہیں ہو سکتی کہیں. پارٹی رپوش ہو چکی ہے، پارٹی کے لوگ بھاگ چکے ہیں، وہ جیلوں کے اندر ہیں، قید کاٹ رہے ہیں یا پارٹی چھوڑ چکے ہیں.
इंट्रा पार्टी इलेक्शन उन्होंने इलेक्शन कमीशन के अंदर आके कराने थे जी। आपने कौन सा एनवायरनमेंट दिया था इंट्रा पार्टी इलेक्शन कराने का? कौन सा आपने उनको पॉलिटिकल एक्टिविटीज की इजाजत दी हुई है? लेकिन आप जब तय कर लें, और ये बातें तो काफी दिनों से आ रही हैं और सब कह रहे हैं कि जी पहले वो लेवल प्लेइंग फील्ड दी जाए। वो लेवल प्लेइंग फील्ड क्या है? लेवल प्लेइंग फील्ड ये है कि एक जमात का रास्ता रोका जाए, एक जमात के सरबराह को गिरफ्तार किया जाए, उनको नजरबंद कर दिया जाए। बाकी तो उनको छुट्टी पे जा रहे हैं सर, सारे जाएंगे छुट्टियों पे जाएंगे। वो जो उनको पता है ना कहां से छुट्टी आती है, आप क्यों भूल जाते हैं? पूरी बात किया करें ना यार। क्यों सर? तो सर वो बताएं ना उनको, आप ही का महकमा है, आप ही के जुडिशरी के लोग हैं, आप ही के जुडिशल के लोग हैं, बार एंड बेंच के अपने मसाइल हैं, उनको बताएं जरा कि क्या चीजें हो रही हैं। इस तरह से चला ले। मैं तो ये कहता हूं कि मैं तो आपके सामने पहले भी प्रोग्रामों में कह चुका हूं, तोशा खाना में इमरान खान समेत किसी के साथ कोई रियायत नहीं होनी चाहिए, चाहे वो बिलावल भुट्टो साहब हो, वे अपना सरदार जरदारी साहब हो, मरियम हो, ख्वाजा आसिफ साहब हो, वो खाकान अब्बासी ने तो इतराफ़ किया ना कि मैंने घड़ियां खुद बेची हैं, और भी बेशुमार लोगों ने इतराफ़ किया कि हमने घड़ियां बेची हैं। सबके साथ इंसाफ होना चाहिए ना। ये चूजी किस्म का जो एहतसाब है, इसकी कोई लेजिटिमेसी नहीं होगी। ये वो जी, बैरिस्टर साहब आपके ख्याल में कल की समाअत कितनी इंपॉर्टेंट है? देखिए जी, मैं पहले बताऊंगा चूजी एहतसाब इज द वर्ड, बिकॉज एक तरफ सुप्रीम कोर्ट, आप जाए कहते हैं कि हम ट्रायल कोर्ट के अंदर नहीं जाते, यही सुप्रीम कोर्ट नहीं थी जिन्होंने पहली दफा वो एक जज लगाया था जो ट्रायल कोर्ट की प्रोसीडिंग्स देखेगा, मॉनिटरिंग जज, विच पहले तो कभी नहीं था दुनिया की तारीख में पहले। और बड़े सीनियर जज जो थे वो मॉनिटरिंग जज लगे, जो जिन्होंने ट्रायल कोर्ट का फैसला देखना था, फिर पनामा के अंदर इकामा का फैसला, फिर सिसिलियन, चले छोड़ दें सब कुछ, हम आगे चलते हैं, वी आर नॉट गेटिंग इट। अभी की प्रॉब्लम क्या है? आज बड़ी मजेदार चीज़ थी, आज सुप्रीम कोर्ट के अंदर जो बेंच था, उन्होंने कहा क्या लेने आए साहब, क्योंकि आप पहले ही इस चीज़ के लिए आए थे, हमने वो आपको दे दी। अब इस्लामाबाद नीचे का तो ट्रायल उन्होंने कहा था फैसला नहीं करेगा, इस्लामाबाद हाई कोर्ट में तो एटलीस्ट आप स्टे पे स्टे लेने आ गए। तो उन्होंने कहा कल जाइए वापस, इतनी भी कोई यहाँ, अब मैं क्या लफ्ज़ इस्तेमाल करूँ, नहीं बचेगी, जाइए वापस वहाँ अपना फैसला कराइए, ट्रायल कोर्ट के अंदर हम मामले में नहीं आएंगे। नाउ ही इज़ गोइंग टू गो बैक टू इस्लामाबाद हाई कोर्ट। अभी भी आप ये देखिए कि वो लाडलेपना के हालात ये कि ट्रायल कोर्ट के अंदर जहाँ ट्रायल चल रहा है वो फैसला नहीं दे सकता, वो कल की हियरिंग के ऊपर, तो कल वो गिरफ्तारी वाला सीन नहीं है। इससे भी आगे चले, आज खान साहब ने जो बड़ी मज़ेदार बात कर दी है, आज उन्होंने कहा है कि लिस्ट ऑफ विटनेसेस के अंदर ब्रिगेडियर साहब जो उनके मिलिट्री सेक्रेटरी थे उनका नाम नहीं है, लेकिन उन्होंने कहा कि मेरा सामान जितना था वो तो मिलिट्री सेक्रेटरी साहब बेचते थे। ठीक है, अब ये एक नया ड्रामा आ गया, बिकॉज अब क्या अदालत उनको समन करेगी, बिकॉज दी देन मिलिट्री सेक्रेटरी ब्रिगेडियर चीमा साहब इज करंटली मेजर जनरल। अब क्या अदालत, अब तो वो आप कह रहे थे ना वो जजेस के हाथ कांपने वाला काम, मेरे ख्याल में तो कल जज साहब जो हैं वो बड़ा मुश्किल हो गया उनके लिए। ठीक, नहीं तो फिर रूल ऑफ लॉ है ना, तो फिर ना हाथ का। अब एक अगली बात भी आ गई ना, लेकिन खान साहब ने जो अली जफर साहब ने स्टेटमेंट जमा की, दिस ओपन एंड शट केस, अल-फलाह के बैंक में पैसे आए, अकाउंट नंबर आ गया, मैडम की कॉल्स पकड़ी गई, वेरी रिस्पेक्टफुल फॉर मी बिकॉज वो शी इज़ अ खातून और आई रियली रिस्पेक्ट, बट कॉल्स पकड़ी गई। वो एक माल्टा के रिजॉर्ट के अंदर एक और खातून बैठी हैं जो भी उनका, मुझे ना आई नो हर बाय हर पेट नेम बट नॉट द ओरिजिनल नेम, तो मैं नाम नहीं लूँगा, लेकिन वो माल्टा के रिजॉर्ट में बैठी हुई, फराह खान सॉरी, सो वो यहाँ नहीं आ सकती। अच्छा, उसके बाद खान साहब ने कहा कि मेरा मिलिट्री सेक्रेटरी बेचता था, तो बात यह है कि अगर मैं घड़ी चोरी करके अपने ड्राइवर से बिकवा कर अपने अकाउंट में पैसे ले लूँ तो चोर तो मैं हुआ ना, he is not the beneficiary। आगे बढ़ते हैं। अब वो जो साबिक वज़ीर आज़म कह रहे हैं कि मैंने खुद घड़ियां बेची, उनके बारे में क्या है? सर सबका करना, सबका लास्ट 4 मिनट्स देखिए, जो तो हुमायूं दिलावर साहब जिस तरह प्रोसीडिंग चला रहे हैं, देखिए ना, बात ये है कि जब कोई जज हियरिंग कर रहा होता है, हमारे हसनैन साहब चूँकि बहुत ज़्यादा इस बारे में फेमिलियर हैं, उससे पता चलता है कि जज साहब क्या कर रहे हैं। आपको उनकी मूवमेंट, उनका तरीक़ाकार, उनकी डेट फिक्सिंग, वहाँ जो बातचीत हो रही होती है। अब हुमायूं दिलावर साहब बहुत मोहतरम जज हैं, मैं चूँकि कॉन्टेम्प्ट ऑफ कोर्ट का बिल्कुल मुर्तकिब नहीं होना चाहता, बात यह है कि उनके तर्ज अमल से ये बात बड़ी क्लियर हो रही है और हर बंदा समझ रहा है कि वो इमरान खान को फिक्स करने जा रहे हैं, छोटी छोटी डेटें डालते हैं। तो बाकी लोग कहाँ हैं जो इंसाफ मांग रहे हैं? मुझे बताएं, इतनी मोटी मोटी फाइलें जो होती हैं, मेरा और रिजवान रजी का केस लगा हुआ हो,
تو آپ مجھے چھوٹی ڈیٹ لے کے دکھائیں. جج صاحب ڈالتے ہیں ڈیٹیں 6 ماہ کی اور لوگ مر جاتے ہیں, ان کی باری نہیں آتی. یہ کون سا طریقہ ہے جی کہ ہمایوں دلاور صاحب چھوٹی چھوٹی ڈیٹیں ڈالتے ہیں, بلکہ میں تو ایک دفعہ سنا تھا کہ انہوں نے ایک دن میں 2 ڈیٹیں ڈال دی. رضی صاحب آپ کو یاد ہے بورڈ کے نیچے جب ہم آپ سے وکالت سیکھا کرتے تھے, ٹھیک ہے جی, تو وہاں وہ کیا ہوتا تھا کہ آج کاؤنسل نیچے کیس چل رہا ہے, یہاں کہاں سے آگئے, کیسے فائل اٹھا کے مارے. تو دیکھیے وہ لوگوں کو تو اس طرح کا انصاف نہیں ملتا. اب چیئرمین پی ٹی آئی کے معاملے میں دلاور صاحب کسی کو تو مل رہا ہے, جس سپیڈ سے یہ کام کر رہے ہیں, لوگوں میں شک و شبہات پیدا ہو رہے ہیں, اور اس طرح کا جسٹس, اس طرح کا فیصلہ کوئی نہیں مانے گا. مشکوک فیصلے ہوں گے تو یہ ملک برباد ہوتا جائے گا. ابھی بھی ججمنٹ سٹینڈنگ ہے, 14 مئی کو الیکشن ہونے. جی رضوان رضی صاحب. دیکھیے بات یہ ہے کہ گزشتہ میرے خلاف جو کیس ہوئے ہیں 3 عمران خان صاحب کے دور میں, اب اس کی چلان سبمٹ ہو گئے ہیں. تو گزشتہ تاریخ کے اندر میرے وکیل صاحب جو ہیں انہوں نے ایڈجرنمنٹ مانگی, تو جج صاحب نے نہ صرف کہ ایڈجرنمنٹ نہیں دی بلکہ ساتھ میں انہوں نے میرے اریسٹ وارنٹ بھی جاری کر دیے. تو اپنا مطلب ایک دفعہ ماشاءاللہ اس کیس کے اندر عمران خان صاحب نے 137 ایڈجرنمنٹس لی ہیں مختلف بنیادوں کے اوپر, اور ملی ہیں ان کو, انہی عدالتوں سے ملی, انہی عدالتوں نے دی ہیں. ایک عام آدمی کے لیے ایک ایڈجرنمنٹ کے اوپر بھی اریسٹ وارنٹ میں ہو جاتا ہے کہ جی اچھا میں جینورلی بیمار تھا, آپ کو پتہ ہے میں 2 دن دفتر بھی نہیں آیا اس پروگرام کے اندر کہ میں چلنے پھرنے سے تھوڑا سا معذور تھا. انہوں نے کہا جی میڈیکل لے کے آئیں. اب یورک ایسڈ کا میڈیسن کل کہاں سے بنوا کے لائیں؟ انہوں نے گیسٹ روم میں اپنے دوستوں کے ساتھ رات گزارنے کی اجازت نہیں دی کہ گیسٹ روم کھولیں, رضی صاحب کو بلائیں مرسیڈیز میں. مجھے سر بیل کروا کے پیش ہونا پڑا اگلی تاریخ کے اندر, اور اگلی تاریخ 8 پڑی ہوئی ہے, ٹھیک ہے. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ دیکھیے وہ جو پینڈولم ایک طرف کو گھوم رہا تھا وہ بھی بہت زیادتی تھی, اتنا کیس کو لنگر آن کیا اور وکلا نے کیا. اور اب جو ایک دم جج صاحب نے آج آدھے گھنٹے کا وقت دیا اور irrelevant, انہوں نے بھی irrelevant witnesses کی غیر متعلقہ گواہوں کی لسٹ جمع کروا دی, جج صاحب نے اسے اڑا دیا. اور اب وہ کل بھی انہوں نے کہا کہ اگر کل آپ نے آرگومنٹ نہیں کیے تو میری طرف سے یہ فائنل ہے. اب یہ والی جو ججمنٹ آئے گی, جس طرح آخری فکرہ جس طرح نواز شریف صاحب کے خلاف دیا گیا پاناما کا فیصلہ آج تک کسی جوڈیشل پلیٹ فارم کے اوپر سٹینڈ نہیں کرتا, اور حسنین صاحب بیٹھے ہیں پہلی پیشی پہ اس نے اڑنا ہے. اسی طرح یہ فیصلہ بھی آپ اس کے اوپر سیلیبریٹ کر لیں, اس وقت آپ لڈیاں ڈالا کرتے تھے. ہم نے اس وقت بھی کہا تھا ہم آج بھی صحیح بات ہے یا نہیں ہے, پھر کل گرفتاری کا امکان نہیں ہے, پھر آپ کے خیال میرے خیال میں نہیں ہے, کل تو نہیں ہے, پرسوں فیصلہ آنا ہے تو کل گرفتاری کیسے ہو سکتی ہے؟ فیصلے سے پہلے گرفتاری کیسے؟ سب کچھ ہو سکتا ہے, سر یہاں سب کچھ ہو سکتا ہے, بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں سلمان عابد صاحب. ناظرین آج کے پروگرام میں اپنا خیال رکھیے گا, فیڈ بیک ضرور دیجیے گا. اللہ حافظ. رضوان صاحب کہتے تھے کہ